अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अॼु मुल्की सियासत जे हिकु बेनज़ीर किरदार ऐं मुल्क तोड़े दुनिया जे में जमहूरियत जी बहाली जे हवाले सां ऐं आमरीत जे ख़ात्मे जे हवाले सां इंतहाई अहम किरदार अदा कंदड़ जीअं मूं चयो किरदार जेको बेनज़ीर किरदार आहे, जंहिंजी का बि नज़ीर न हुजे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। उन्हनि जी अॼु 68 सालगिरह जेका आहे उहा मल्हाई पई वञे ऐं उन सिलसिले में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके आहिनि उहे प्रोग्राम बि थिया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत ऐं कारकुननि जे तरफ़ां उहे प्रोग्राम रिथिया विया, जंहिंमें वॾे अंग में माण्हुनि शिरकत कई आहे ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे संदसि सालगिरह जे मौक़े ते ट्रिब्यूट पेश कयो पियो वञे। उन सिलसिले में असां बि हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि कयूं पिया उनरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी जेका जदोजहद आहे उनखे हिकिड़ो नंढो ख़िराज अक़ीदत चइजे या ट्रिब्यूट पेश करण जे सिलसिले में। ऐं उनमें को बि शक नाहे नाज़रीन त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ा जेके किरदार हूंदा आहिनि उहे सदियुनि ताईं जेके आहिनि रहंदी दुनिया ताईं यादि रखिया वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे रस्ते तां हटाइण वारा या शहीद करण वारा भुलियल हूंदा आहिनि त को हू उन्हनि खे शहीद करे उन्हनि खे ख़तमु करे छॾींदा, पर अहिड़नि किरदारनि खे कॾहिं बि ख़तमु नाहे करे सघिबो ऐं उन्हनि जेको नाम आहे जीअं मूं पहिरियों चयो त रहंदी दुनिया ताईं रहंदो। सो अॼु जे हिन पंहिंजे ख़ुसूसी प्रोग्राम में असीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जेका जदोजहद आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आमरीत जे हवाले सां उन्हनि जी हिकिड़ी डिघी जदोजहद रही, जमहूरियत जी बहाली जे हवाले सां महकूम जेके तबिका आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगियुनि में तब्दीली आणण जे हवाले सां उन जी जेका जदोजहद आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जूं जेके ख़ुशगवार ऐं यादगार जेके यादूं आहिनि अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असीं उनखे बि मिस कंदासीं, उन्हनि खे बि दोहिराईंदासीं ऐं खोड़ अहिड़ियूं जेके यादूं आहिनि जंहिंजे हवाले सां मे बि मूंखे ख़बर न हुजे उहे अव्हां सां शेयर कंदासीं त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदगीअ में छा कुझु कयो, छा कुझु हू करणु वञे पई ऐं उन्हनि जन अहम माण्हुनि सां गॾु वक़्तु गुज़ारियो। कोशिशि कंदासीं त हिन प्रोग्राम में असीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं ऐं उन्हनि खां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे उन्हनि यादुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं गॾोगॾु मोहतरमा जी जेका जदोजहद हुई उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। सो हींअर सभ खां पहिरियां जंहिं शख़्सियत सभ खां पहिरियां असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उन्हनि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां इंतिहाई अहम वक़्तु गुज़ारियो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि खे पंहिंजो पसंदीदा सहाफ़ी चवंदी रही। पसंदीदा सहाफ़ी छो चवंदी हुई? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उन्हनि ते केतिरो एतबार हो या एतमाद हो, उनजो अंदाज़ो अव्हां उन मां लॻाए सघो था जो मोहतरमा पंहिंजी शहादत खां कुझु ॾींहं पहिरियां उन्हनि खे पाण वटि घुरायो ऐं पंहिंजी शहादत जे हवाले सां अॻुवाट में उन्हनि खे ॿुधायो हो ऐं उनखां सवाइ बि मोहतरमा खोड़ सारियूं जेके ॻाल्हियूं हुयूं उहे उन्हनि सां शेयर कंदियूं रहियूं। सो उहे आहिनि मुल्क जा नामियारा सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे पंहिंजी वॾी भेण रहनुमा तोड़े उस्ताद चवंदा रहिया आहिनि ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बि उन्हनि जी तमामु घणी इज़त कंदी हुई, उन्हनि ते तमामु घणो ट्रस्ट कंदी हुई ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि खे पंहिंजो पसंदीदा यानी फेवरेट सहाफ़ी बि चवंदी रही आहे। सो ॻाल्हि ॿोल जी शुरुआत कंदासीं असीं हामिद मीर साहब सां। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले अगर हम आपसे ये जानना चाहें या समझना चाहें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आपकी पहली जो मुलाकात रही, आपको याद है वो कब हुई थी सर, और वो किस तरह की मुलाकात थी? बहुत शुक्रिया जनाब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो मेरी मुलाकातें हैं वो मुख्तलिफ हैसियतों में होती रही जी। जब 1986 में वो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई तो उस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट था, बीए का इम्तिहान दे रहा था। मुझे आज भी याद है कि 10 अप्रैल 1986 को वो जब लाहौर में आई थी तो एक बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था। तो उस दिन मेरा इंग्लिश का पेपर था बीए का, तो मैंने जल्दी वो अपना पेपर जो है वो 3 घंटे में पेपर करना होता है, तो मैंने जल्दी पेपर किया 1-1.5 घंटे में खत्म करके और मैं चला गया। उस वक्त मैं स्टूडेंट था जी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको हम आइडियलाइज करते थे उनकी जो जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद है। तो उस वक्त मेरे जो वालिद साहब हैं प्रोफेसर वारिस मीर, बिल्कुल, वो जंग में अखबार में कॉलम लिखा करते थे और उन्होंने लंदन में काफी वक्त गुजारा था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उनकी काफी जान पहचान थी। तो एक दफा मुझे याद है कि मैं अपने वालिद साहब को ड्राइव करके लेके गया उनसे मिलवाने के लिए।
محترمہ بے-نظیر بھٹو سے. تو ظاہری بات ہے میں تو اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا, لیکن میں نے پہلی دفعہ میری ان کے ساتھ جان پہچان اس طرح ہوئی کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارا ایک علیحدہ سے ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے بھی ایک رول تھا. تو لاہور کی جو مختلف اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز تھیں ان کا ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا. تو اس ڈیلیگیشن کی ایک ملاقات ہوئی. تو پھر اس طرح میری محترمہ بے-نظیر بھٹو سے دوسری ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر 1987 میں جی 87 میں جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ پر جب وہ تعزیت کے بعد واپس جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا, تو انہوں نے شاید مجھے پہچان لیا. تو انہوں نے کہا ینگ مین واٹ ڈو یو ڈو. تو میں نے محترمہ بے-نظیر بھٹو کو کہا, کیونکہ میری والدہ بھی ساتھ کھڑی تھی جی, تو میں نے ان کو کہا جی آئی پلے کرکٹ, میں کرکٹ کھیلتا ہوں. صحیح. تو محترمہ نے مجھے کہا کہ نو یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر, آپ اپنے فادر کے نقشے بالکل قدم پر چلیں. تو انہوں نے یہ جو بات کی تو وہ میرے دل میں بیٹھ گئی, دماغ میں بیٹھ گئی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہوا تو میں اپرینٹس کے طور پہ مجھے جاب مل گئی. تو میں ساتھ میں اپنی تعلیم مکمل کرتا رہا, ساتھ میں نے نوکری بھی کر لی. اور پھر بطور صحافی کے جب میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ حامد میر ہے, تو انہوں نے فوراً مجھے اپنے قریب بلا لیا. اور پھر ان کے ساتھ جو باقاعدہ تعلق تھا وہ بطور صحافی کے پیدا ہوا 1988 کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے. اور پھر یہ جو تعلق تھا, یہ تعلق ایک ذاتی نوعیت بھی تھی اس میں, اور ایک اس میں بطور ایک صحافی کا بھی میرا ان سے تعلق تھا. بطور صحافی کے میں ان پر تنقید بھی کیا کرتا تھا, اور پھر ایک اور بھی ان سے تعلق بن گیا تھا, وہ ایک بڑی بہن کا ایک ان کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا تھا. بالکل. تو وہ ایک رشتہ علیحدہ ہے, اس رشتے میں احترام تھا, اور جو ایک صحافی کی حیثیت سے رشتہ ہے وہ اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں. تو اس طرح ان کے ساتھ جو ہے نا پھر ان کی شہادت تک میرا ان کے ساتھ یہ تعلق صحیح. اچھا, تو حامد میر صاحب پھر آج یہ جو آپ نے انکشاف کیا کہ صحافت میں آنے کا آپ کو مشورہ بھی محترمہ نے دیا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے مشورے سے حامد میر صاحب جو ہے صحافی بنے. اچھا, آپ نے میری گفتگو میں سے ایک بڑا اچھا سوال نکال لیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے گھر کا ماحول بہت صحافیانہ قسم کا ادبی ماحول. میرے والد صاحب تو صحافی تھے, وہ تو صحافت کے استاد تھے اور کالم بھی لکھتے تھے, لیکن میرے جو دادا تھے میر عبدالعزیز, وہ فارسی کے, اردو کے, پنجابی کے شاعر بھی تھے. تو ہمارے گھر میں ہم نے جب آنکھ کھولی تو یہی دیکھا, ہوش سے بالا تو یہی دیکھا, ہر طرف کتابیں بکھری ہوئی ہیں, صبح اخبار آتا ہے, سارے مل کر اخبار پڑھتے ہیں, اور پھر سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے. تو اس ماحول میں نے اسکول کے زمانے سے ہی مختلف اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا. صحیح. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 8th یا 9th کلاس میں تھا تو میرا ڈان اخبار میں جو ینگسٹرز کا پیج ہوتا ہے اس پہ میرا ایک آرٹیکل چھپا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا یار تم صحافی نہ بننا, اچھا, یہ بڑا مشکل پیشہ ہے, اس میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں, تو یہ چھوڑ دو تم. اچھا حامد صاحب, والد صاحب کی مخالفت کے باوجود حامد میر صاحب صحافت میں آ گئے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں اتنے بڑے بڑے صحافی تھے, بڑے نام موجود تھے, ان کے باوجود جو 24 سال کا ایک نوجوان صحافی ہے حامد میر, محترمہ بے-نظیر بھٹو اس کو اپنا پسندیدہ صحافی قرار دیتی ہے اور ان سے بڑی اہم خبریں بھی شیئر کرتی ہے, ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبب کیا تھا کہ آپ کو فیوریٹ صحافی قرار دینا یا اتنا اعتماد کرنا آپ پر؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ بے-نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے یقیناً مجھے صحافت میں آنے کا مشورہ دیا, اور لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں صحافت میں نہ آؤں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, بالکل, اور اس میں ان کو بہت مصیبتوں کا, مصائب کا سامنا کرنا پڑا. ان کا خیال تھا صحافت بہت ایک خطرناک پیشہ ہے.
تو لیکن جب مجھے گو ہیڈ مل گیا، محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ آپ صحافی بن جائیں، تو میں صحافی بن گیا. پھر جب میری خبریں جو ہے جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپنا شروع ہوئی، میں نے پولیٹیکل ڈائری لکھنی شروع کر دی، تو لوگ محترمہ بینظیر بھٹو کو بتاتے تھے کہ یہ حامد بھی نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے. تو اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1988 کا جب الیکشن ہونا تھا، تو اس الیکشن سے پہلے بڑی سازشیں ہو رہی تھی. جی بالکل. اور آئی جی آئی کے نام سے ایک اتحاد بھی بنایا گیا تھا. بالکل. تو اس اتحاد کے بارے میں جو ہے نا وہ میں بڑی دوڑ بھاگ کرتا تھا، میں بڑی خبریں دیتا تھا. تو وہ پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب لاہور آتی تھی تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتی تھی، کہتی تھی آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. تو اس طرح وہ کافی وہ ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کا اور سیاستدان کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ آپ صرف بیان نہیں لکھتے، ہی سیڈ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. تو کبھی کبھی میں ان کو کچھ انفارمیشن شیئر کرتا تھا، پھر وہ میرے ساتھ بھی شیئر کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق بن گیا. اور پھر وہ کیونکہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر تھی جن کا میرے والد صاحب سے بھی تعلق رہا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ اگر انہوں نے 2-3 دفعہ لوگوں کو کہا کہ حامد میر از مائی فیورٹ جرنلسٹ. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شاید ان کی بہت زیادہ خوشامد کرتا تھا یا ان کو خوش کرتا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کبھی کبھی پیپلز پارٹی کی جو پہلی گورنمنٹ تھی جو 88 میں آئی تھی اور 90 تک قائم، اس کے بارے میں میں کبھی کبھی کریٹیکل خبر بھی دیتا تھا. پھر میں جب ڈائری لکھتا تھا اپنی پولیٹیکل ڈائری تو اس میں بھی میں تنقید کرتا تھا، وہ پھر ان کو رپورٹ کیا جاتا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ کو کچھ لوگ میری شکایت کے طور پہ رپورٹ کرتے تھے، لیکن یہ بات جو ہے یہ اچھی لگتی تھی کہ یہ تنقید بھی کرتا ہے. تو یہ ان کی کوالٹی تھی. اصل میں بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ایک رسپیکٹ دیتی تھی. جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے. یہ تھی ان کی کوالٹی جو آج کے بہت سے سیاستدانوں میں ہمیں نظر نہیں آتی. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک جرنلسٹ بننا چاہتی تھی، ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو جرنلسٹ بننے کا مشورہ اس لیے دیا کیونکہ میں بھی جرنلسٹ بننا چاہتی تھی. اور انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر 1976 میں 1976 میں انکاؤنٹر کے نام سے ایک ٹاک شو بھی شروع کیا تھا. اور اس کی بعد میں نے تصویریں بھی نکلوائی تھیں پی ٹی وی اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹر سے. تو وہ کیونکہ خود جرنلسٹ بننا چاہتی تھی، وہ جرنلزم کو جانتی تھی، انہوں نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی تھی. صحیح. اور سلمان تاثیر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے یہ میری تعریف کرتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے میری جو ہے تنقید بھی مجھ پر کرتے ہیں. اچھا صاحب، جو بڑی بڑی خبریں اگر آج ہم کیا یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی خبریں انہوں نے آپ سے شیئر کی وہ کون سی تھی؟ دیکھیں، ایک صحافی کا اور ایک سیاستدان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ تعلق ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ گھوڑے اور گھاس کی دوستی نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اگر گھاس جو ہے وہ گھوڑے سے دوستی کر لے گا تو گھوڑا تو اس کو کھائے گا، یا گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر گھوڑا کھائے گا کیا. تو یہ ایک بڑا مشکل ایک تعلق ہوتا ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو جیسی شخصیت جو ہے یہ ان کی سکل تھی. میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ اگر ایک ینگ جرنلسٹ جو ہے وہ ان کی عزت بھی کرتا ہے، وہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے لیکن ان پر تنقید بھی کرتا ہے، تو وہ اس کو برداشت کرتی ہیں، تو تعلق بھی برقرار رکھتی ہیں. دیکھیں نا، ایک صحافی کے طور پہ آپ ہو یا میں ہوں تو ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ اگر آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کے بعد وہ کبھی آپ کا فون ہی نہ سنے، وہ آپ اس کو ملنے کی کوشش کریں وہ ملنے سے انکار کر دے. تو یہ اختیار تو ان کا ہوتا ہے نا. بالکل. تو بینظیر بھٹو صاحبہ ایسی نہیں تھی. تو کبھی کبھی جب میں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا تھا، مثلاً اگر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں نے لکھا ہے کہ جی وفاقی حکومت کی فلاں منسٹری میں ایک یہ کرپشن کا سکینڈل ہے. صحیح. تو ان کو پتا چلا، وہ مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے ڈاکومنٹ شیئر کی. تو پھر جواب میں پھر مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کبھی کبھی خبر دیا کرتی تھی. مثلاً جب 1990 میں ان کی حکومت ختم کی گئی، صحیح، تو اس وقت آصف زرداری صاحب پر بڑی تنقید ہوئی تھی. بالکل. اور ان کو مسٹر 10% کہا گیا اور کہا گیا جی یہ ساری حکومت اس کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. پھر زرداری صاحب پر بہت سے مقدمے قائم ہو گئے. جی. تو محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آصف زرداری کو الیکشن لڑاؤں. اچھا. میں نے کہا اچھا جی یہ تو بہت بڑا ایک بڑی خبر ہے، آپ بہت بڑا بولڈ سٹیپ لے رہی ہیں، کیونکہ 88 کے الیکشن میں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا اور وہ تو بالکل سیاست سے دور ہیں. تو اب اگر وہ
الیکشن لڑیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو میرے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے میرے ہسبینڈ کو ایک سینڈ بیگ بنا لیا ہے. سینڈ بیگ ہوتا ہے نا ریت کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں باکسر جو ہے وہ مکے مار مار کے پریکٹس کرتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے کہا انہوں نے میرے مخالفین نے زرداری صاحب کو سینڈ بیگ بنا دیا ہے, تو انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اب ان کو سیاست میں لے کے آؤں گی, اور وہ خود الیکشن لڑے گا, الیکشن جیتے گا, اسمبلی میں جائے گا, اسمبلی کے فلور پہ اپنے خلاف الزامات کا جواب دے گا. میں نے کہا جی وہ کب تک اناؤنسمنٹ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں, اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ دیں کہ کافی امکان ہے کہ زرداری صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے. تو میں نے پھر جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں نے یہ سٹوری بریک کی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ اس وقت بہت بڑی سٹوری تھی, ناقابل یقین تھی, کسی کو اس پہ یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر 1990 میں الیکشن میں حصہ لیا اور زرداری صاحب جیت گئے. پھر جب 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ جب پرائم منسٹر بن گئی تو 1994 میں وہ ٹیبوس میں گئی, وہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کی کانفرنس تھی, تو وہاں پر انہوں نے یاسر عرفات صاحب سے میرا ایک انٹرویو فکس کروایا اور کہا کہ یاسر عرفات سے آپ ضرور انٹرویو کریں. تو وہاں پر تو میرے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ میں یاسر عرفات تک پہنچ پاتا. بالکل. میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے میرا انٹرویو کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ یاسر عرفات جو ہے اس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو پتا چلے, کیونکہ یہ میرے والد کے بھی دوست ہیں, یہ فلسطین کی تحریک کے آزادی کے بھی اتنے بڑے ہیرو ہیں, تو پاکستان میں نا ان کو لوگ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں. صحیح. پھر جب اب واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے ایک سب میرین اسکینڈل کے بارے میں ایک بریفنگ دی, یعنی کہ سٹوری نہیں شیئر کی, بریفنگ دی, اور اس بریفنگ میں مجھے یہ پتا چلا کہ ایک سب میرین پرچیز کا ایک معاملہ ہے, اور محترمہ بینظیر بھٹو چائنیز سب میرین خریدنا چاہتی ہیں, اور ہماری جو ڈیفینس منسٹری ہے وہ بھی چائنیز سب میرین خریدنا چاہتی ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ فرینچ سب میرین خریدنا چاہتے ہیں, اور اس میں کافی گڑبڑ بھی تھی. تو پھر میں نے پھر اس پہ ایک آرٹیکل لکھا, اور وہ جو آرٹیکل تھا وہ جس دن آرٹیکل اخبار میں شائع ہوا اسی دن مجھے جنگ اخبار سے نکال دیا گیا. پھر مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بلایا اسلام آباد, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں آپ کی ٹرمینیشن سے, اور یہ اب پھر میں نے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو سٹوری ہے وہی سٹوری جو ہے جس پر مجھے نوکری سے نکالا گیا ہے, وہ جو سٹوری ہے اس کا اصل جو مین جو اس میں جو انفارمیشن ہے وہ تو پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. وہ یہ باتیں میں 2-3 آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ جب میرا آغاز تھا صحافت کا تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. بعد میں پھر بہت سی انفارمیشن جو ہے کبھی ہم شیئر کرتے تھے, کبھی وہ شیئر کرتی نہیں, اور آخر میں جب آخری میری میٹنگ تھی تو اس میں تو انہوں نے انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی, بلکہ وہ تو ان کا ایک آخری بیان تھا, ایک وصیت تھی. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پرویز مشرف ہوگا. جی ناظرین, تے اسی وٹھنداسیں مختصر بریک, بریک کھان پوءِ بھی ہن خصوصی نشریات جو جکو سلسلو ہے وہ جاری رہندو. جی ناظرین, محترمہ بینظیر بھٹو جی 8 جگہ سالگرہ ہے, ان تے اسی گال بول کر رہے ہیں. میرین اسکینڈل کے بعد آپ کی جاب چلی گئی, پھر محترمہ نے آپ سے ملاقات کی, تو اطلاع یہ ہے کہ محترمہ نے آپ کو کوئی سرکاری جاب کے حوالے سے آفر بھی کی تھی, کوئی بڑی جاب تھی, لیکن آپ نے انکار کر دیا. ہاں جی, وہ یہ ہوا تھا کہ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو کچھ اخباروں میں خبر شائع ہوئی, آصف زرداری نے حامد میر کو نوکری سے نکال دیا. صحیح. تو پھر اس وقت جو قومی اسمبلی تھی, تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا کہ جی زرداری نے حامد میر کو نوکری سے نکال دیا ہے. پنجاب کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. پتہ نہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے یا نہیں تھے اس وقت, شاید اس وقت وہ MNA تھے, تو انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کیسے آپ کو نوکری سے نکلوا سکتی ہوں. میں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں نکلوایا, کچھ مخالفین ہیں اس میں, میرے مخالفین ہیں جنہوں نے آپ کا نام استعمال کیا ہے, تو مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں نکلوایا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ حامد I can adjust you in my government,
میں آپ کو اپنی حکومت میں ایڈجسٹ کر سکتی ہوں, تو آپ کو میں گریڈ 21 میں, گریڈ 22 میں, جہاں آپ کہیں گے میں آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ رکھ سکتی ہوں. صحیح. تو اب آپ دیکھیں یہ 1994 کی بات ہے, تو آپ کو ملک کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ حکومت میں ایک عہدہ آفر کرے, تو فوری طور پر آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں آئی ایم سوری, مجھے نہیں ہے آپ کی آفر قبول. میں نے ان سے کہا, کیونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحبہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا, مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. تو میں واپس آیا تو 2 شخصیات کے ساتھ میں نے کنسلٹ کیا. ایک تھے بشیر ریاض صاحب جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اسپوکس پرسن تھے, لیکن ان کی میرے ساتھ کافی ان کی نیاز مندی تھی میری ان کے ساتھ, اور دوسرے تھے واجد شمس الحسن صاحب. اب وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھے, لیکن ان کے ساتھ بھی میرا ایک استاد شاگرد کا رشتہ تھا, کیونکہ وہ بھی صحافی رہے تھے. بشیر ریاض صاحب بھی پہلے صحافی تھے. میں نے دونوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ دونوں پہلے صحافی تھے, پھر آپ صحافت چھوڑ کے تو آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ سرکار میں ایڈجسٹ ہو گئے, تو مجھے وہ انہوں نے یہ آفر کیا, مجھے بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دونوں بزرگ تھے نا جو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یار ابھی آپ بہت ینگ ہیں, آپ کو صحافت کرنی چاہیے, ابھی آپ حکومت میں نہ آئے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے حکومت رہتی ہے نہیں رہتی ہے, آپ اپنا کیریئر خراب کریں گے, آپ کو ابھی حکومت میں نہیں آنا چاہیے. باقی انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے, تم جو بھی فیصلہ کرو. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں پھر پرائم منسٹر صاحبہ کو ملا, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے آفر کی, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں صحافی ہی رہوں گا اور میں نے صحافت ہی کرنی ہے. صحیح. تو آپ کو پتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیا ری ایکشن تھا؟ انہوں نے اس طرح تالیاں بجائیں, انہوں نے کہا ویل ڈن, شاباش شاباش. اچھا, زبردست. میں بہت خوش ہوئی ہوں تمہارا جواب سن کے, کیونکہ جو ایک صحافی ہوتا ہے نا وہ اپنی کنگڈم یعنی اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے. واہ واہ. تو میں نے تمہیں آفر کر دی تھی, لیکن میں چاہتی تھی کہ تم میری آفر قبول نہ کرو, تو تم نے میری آفر قبول نہ کر کے تو تم نے میرے دل کی بات جو رکھی ہے. میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم ساتھ نہ بنو, لیکن میں کیا کرتی, مجبور تھی کہ اب تمہیں نوکری سے نکالا ہوا ہے, تو تم سوچو گے کہ دیکھیں جی مجھے نوکری سے نکال دیا ہے اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو بٹ یو آر اے ویری بریو مین, آئی ریسپیکٹ یو. تو بس میں بہت خوش ہو گیا جی. میں واپس گیا, مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے میرے اخبار کے جو آنر تھے ان کے ساتھ بات بھی کی کہ بھئی آپ نے اس کو نکال دیا تھا, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے نکلوایا, ہم نے تو کسی کو کوئی فون نہیں کیا, تو آپ نے نکالا ہے تو آپ اس کو ریسٹور کرو. انہوں نے پھر مجھے بحال کر دیا. جب میں بحال ہو گیا, بحال ہونے کے بعد پھر میں نے ریزائن کیا اور میں نے استعفیٰ دیا اور میں دوسرے اخبار میں چلا گیا, اور پھر میں دوسرے اخبار میں جا کے میں نے اپنی صحافت شروع کی, کیونکہ وہ اس وقت ذرا میں کافی ینگ تھا. میں نے سوچا یار یہ اخبار جو ہے اس نے بغیر کسی وجہ کے مجھے نکال دیا ہے, شو کاز بھی نہیں دیا, نکال دیا ہے, اور اب پرائم منسٹر نے فون کیا تو یہ مجھے اب ریسٹور کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کل کو پھر نکال دیں. میں چھوڑ کے چلا گیا, دوسرے اخبار میں چلا گیا. تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق چلتا رہا. صحیح. اچھا سر, آپ نے ایک انٹرویو کا ذکر کیا یاسر عرفات صاحب کا کہ وہ محترمہ کی مدد سے ہوا, تو ایک انٹرویو آپ کا جو بڑا انٹرویو مشہور ہوا وہ اسامہ بن لادن کا تھا, تو اس میں بھی کہیں کچھ محترمہ کا کردار تھا؟ دیکھیے جو اسامہ بن لادن والا انٹرویو ہے نا, اس کی بیک گراؤنڈ ذرا مختلف ہے. وہ اس طرح ہے کہ 1995 میں اقوام متحدہ کی 50ویں سالگرہ نیو یارک میں. صحیح. تو میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, اور میں گیا ان کے ساتھ نیو یارک گیا. تو وہاں پر جو امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی روبن رافیل, ان کو ہم نے دیکھا کہ روبن رافیل جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کریں. اب اس وقت تک طالبان جو ہے وہ صرف ان کا قندھار پہ کنٹرول تھا, کابل پہ کنٹرول نہیں تھا. صحیح. بہرحال بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے طالبان کے حق میں کچھ باتیں کی, لیکن ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا. تو یہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. پھر 1996 میں مرزا بھٹو صاحب جب ان کو شہید کر دیا گیا, تو ان کے قتل کے بعد ہم دوبارہ جب ایک اور دورہ تھا امریکہ کا, دوبارہ جب ہم امریکہ گئے, وہاں پہ پھر میں نے یہی دیکھا کہ بی بی صاحبہ پہ بہت پریشر ہے کہ جی طالبان کی حکومت کو آپ قبول کریں. میں نے اس پر ایک کریٹیکل ایک تنقیدی قسم کا کالم لکھ کے وہاں سے بھیجا جو میرے اخبار میں چھپ گیا. صحیح. تو وہ جو پی آئی ڈی والے ہوتے ہیں نا, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والے, انہوں نے یہاں سے میرا
कॉलम फैक्स किया अमेरिका, सही, और उन्होंने वो कॉलम फैक्स किया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी फाइल में लगा के उनको पेश कर दिया। अब हम वापस आ रहे थे न्यूयॉर्क से लंदन, तो जहाज में मोहतरमा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आपने कॉलम लिखा है, इसमें बड़ी तनकीद की आपने, तो तनकीद की वजह क्या है? मैंने कहा देखिए बीबी साहबा, आप मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपसे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। ये तालिबान जो है इन्होंने तो अफगानिस्तान में बच्चियों के स्कूल बंद कर दिए हैं, तो आप इनको सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए मैं आप पर तनकीद किया मैंने। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। उन्होंने फौरन नसीरुल्लाह बाबर साहब को बुलाया। नसीरुल्लाह बाबर साहब उस वक्त उनके एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी थे। उन्होंने कहा बाबर साहब, इसने ये मेरे पे तनकीद किया है, इसकी तनकीद में लॉजिक है। अब आप जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तो आप इसको ब्रीफ करें कि वाई वी आर सपोर्टिंग तालिबान। बाबर साहब ने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। हम पाकिस्तान वापस पहुंचे, 2-3 दिन बाद मुझे नसीरुल्लाह बाबर साहब ने मुझे और नुसरत जावेद, एक और सहाफी हैं, उनको बुलाया। हम दोनों को बुला के तो बाबर साहब ने ब्रीफ किया कि देखिए हम एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, वो गैस पाइपलाइन लाना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, लेकिन वो जो गैस पाइपलाइन है उसकी सिक्योरिटी करने के लिए अफगानिस्तान में कोई तैयार नहीं है, तो हमें एक पाइपलाइन की प्रोटेक्शन के लिए ना एक फोर्स चाहिए, इसलिए हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर आप समझते हैं कि तालिबान जो हैं उनको कुछ आपके सवालों के जवाब देने चाहिए, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाया। सही, मैंने कहा ठीक है। नुसरत जावेद साहब ने इनकार कर दिया। नुसरत जावेद साहब ने नसीरुल्लाह बाबर साहब से कहा जी कि मैं तो तालिबान को मिलने के लिए तैयार हूं। सही, मैंने कहा नहीं बाबर साहब, मैं तैयार हूं। उस वक्त ये जो रहमान मलिक साहब हैं ये FIA में हुआ करते थे। सही, तो ये भी इस मामले के गवाह हैं। तो फिर बाबर साहब ने एक मेरी मीटिंग फिक्स करवाई और फिर मैं कंधार गया। मेरी वहां पर तालिबान के बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई। उन्होंने भी वही कॉलम निकाल के रखा हुआ। वो जो कॉलम, जिस कॉलम पर बेनजीर भुट्टो साहबा ने मुझे कहा कि ये आपने मेरे पे बड़ी तनकीद की है, तो इत्तेफाक की बात है कि वो तालिबान के लीडरों ने भी वही कॉलम निकाल के रखा हुआ था। उन्होंने कहा यार तुम हमें अमेरिका के एजेंट समझते हो। मैंने कहा भाई अगर अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका आपके साथ है। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम ये समझ, हम अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से तुम्हारी मुलाकात करवा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जी वो कौन है? उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन। आपस की बात है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कौन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे। मैं वापस आया, मैंने पता करना शुरू किया, यार ये उसामा बिन लादेन कौन है। अब ये 1996-97 में तो बहुत कम लोगों को उसका पता था ना। तो मैं पता करता कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर, मुझे एक आर्टिकल मिल गया न्यूज़ वीक का। तो उसमें था कि जी उसामा बिन लादेन जो है उसने सोमालिया में पाकिस्तानी फौज पर अटैक किया और उसमें बहुत से हमारे फौजी शहीद हो गए। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल मुझे मिला। मैंने कहा वो अच्छा, ये बंदा, इसने तो पाकिस्तानी फौज पर हमला किया है, इससे तो बात करनी चाहिए। तो मैं अपना होमवर्क थोड़ा बहुत करके अब इंतजार में था। तो कुछ दिन गुजरे तो मेरे साथ राब्ता किया तालिबान ने। तो उन्होंने कहा जी आपके साथ कंधार में एक वादा हुआ था, तो हमने आपकी मीटिंग करवानी है उसामा बिन लादेन से, आप चले हमारे साथ। तो फिर मैं गया जी जलालाबाद के पास जो तोरा बोरा की पहाड़ियां हैं, तो वहां पे पहले मौलवी यूनुस खालिद साहब से मुलाकात हुई, फिर उसामा बिन लादेन साहब से मुलाकात। तो वो जो पहला इंटरव्यू था ना 1997 में, सही, वो हुआ इस तरह की मुलाकात मेरी नसीरुल्लाह बाबर साहब ने फिक्स करवाई थी तालिबान की लीडरशिप से। सही, ताकि मैं जाके उनको सोचूं, उनके बारे में समझूं, उनके बारे में उनको मैं सवाल करूं। वो मेरा कॉलम लेके बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भी हम तुम्हारी मुलाकात करवा देते हैं उसामा बिन लादेन से। सही, तो मेरी इस तरह उसामा बिन लादेन से पहली मुलाकात हुई। सही, तो उसमें ये है कि इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली बेनजीर भुट्टो साहबा सिर्फ ये चाहती थी कि नसीरुल्लाह बाबर साहब जो है वो मुझे ब्रीफ करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रही है। बाबर साहब ने मुझे तालिबान के पास भेज दिया, तालिबान ने मुझे उसामा बिन लादेन के पास भेज दिया। तो ये है। सही, अच्छा सर, अब फिर आ जाते हैं मोहतरमा और आपके हवाले से जो थे रिलेशन या मेमोरीज। तो हमने जो थोड़ी बहुत स्टडी की है तो हमें पता चलता है कि
جتنے آپ محترم کے حوالے سے رہتے تھے کہ ان کو کچھ تکلیف نہ ہو، اتنی محترمہ بھی آپ کے حوالے سے فکر مند رہتی تھی. جیسے 92 میں آپ کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی تو محترمہ نے آپ کو خط لکھا. پھر 2004 میں جب آپ نے CNN پر بیٹھ کے پرویز مشرف کی پالیسیز پر تنقید کی تو محترمہ نے آپ کو کال کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ڈکٹیٹر کی اس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں، عالمی میڈیا پر آپ مت کیا کریں. تو مطلب اتنی فکر مند رہتی تھی آپ کے حوالے سے. اور آپ نے بھی انہیں بتایا جب ان کو گرفتار کرنے والے تھے اسحاق ڈار کے تھرو آپ کو اطلاع ملی تو پھر محترمہ باہر چلی گئی. یہ جو آپ کا ریلیشن تھا اس پر اگر تھوڑی بات ہو جائے، ایک دوسرے کے حوالے سے فکر مند رہنا. آپ نے ویسے کافی انویسٹیگیشن کی ہے میرے بارے میں. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے اتنی اسٹڈی کی ہے، اتنی ریسرچ کی ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوا کہ 1990 میں بالکل ینگ ایک رپورٹر تھا. تو میں نے جناب ایک خبر دی اگست 1990 کے ابتدا میں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ ہو گیا. تو میں نے وہ خبر فائل کی تو مجھے اغوا کر لیا گیا. اغوا کاروں نے مجھے مارا پیٹا، بتایا بتاؤ تمہاری خبر کا سورس کیا ہے، یہ وہ. تو خیر بعد میں پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. بی بی صاحبہ کو پتا چلا کہ اس طرح اس کو اغوا کیا گیا. اس وقت وہ پرائم منسٹر تھی. تو انہوں نے باقاعدہ چودھری اعتزاز حسن کو فون کر کے کہا کہ پتہ کریں کیا ہوا ہے یہ وہ، کیونکہ اعتزاز حسن صاحب بھی لاہور کے تھے. تو یہاں سے ان کا ایک طرح کنسرن میرے بارے میں وہ شروع ہوا کہ اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو اٹھایا ہے، مارا ہے. میرے میں بہت تشدد ہوا تھا اس کو، میرے کپڑے وپڑے اتار کے انہوں نے بہت مارا تھا. تو اس وقت میں نے اپنی امی سے کہا، اپنی والدہ سے میں نے کہا امی میرے ابو صحیح کہتے تھے صحافت میں نہیں آنا چاہیے. تو امی نے کہا اب تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابو صحیح کہتے تھے، یہ پیشہ بہت برا ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے. امی نے کہا اب کیوں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا ابو صحیح کہتے تھے. تو امی نے کہا ایک کان کھول کے سن لو میری بات. پہلے جب تمہارے باپ نے کہا تھا کہ صحافت میں نہیں آنا تو پھر نہیں آنا تھا. اب اگر آ گئے ہو تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور کسی اور طرف نہیں جانا. میں حبیب جالب صاحب سے اور مونو بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی اگر تم نے اس بارے میں آئندہ دوبارہ بات کی تو بالکل کوئی نہیں چھوڑنا. میں نے کہا اچھا جی. تو اب میں نے صحافت میں رہنا تھا. تو پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. یہ میں نے خبر فائل کی تھی 2 اگست کو، اور 2 اگست کی رات کو مجھے اغوا کیا گیا. پھر 3 اور 4 اگست گزرے اور 6 اگست کو پھر یہ خبر عارف نظامی صاحب نے چھاپی نوائے وقت میں، اور اسی دن حکومت ختم ہو گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ. 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت ختم ہو گئی. اب جناب بی بی صاحبہ لاہور آئیں. جب حکومت ختم ہوئی لاہور آئیں، ان کی میرے سے ملاقات ہوئی تو بہت سی باتیں تھی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا. تو اس انٹرویو میں 1990 میں بی بی شہید نے وہ انٹرویو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ انٹرویو چھپا تو اس سے کافی ایک جو بی بی کے مخالفین ہیں وہ ڈیفینسو ہو گئے. تو مجھے بھی اس پر بہت تھریٹ کیا گیا اس انٹرویو پہ. پھر 1992 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے مجھے خط بھی لکھا اور انہوں نے بیان بھی جاری کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب وہ یہ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ 1997 میں بے نظیر بھٹو صاحب اپوزیشن میں تھی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے. تو ایک دن اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو سیف الرحمان ہے نا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بہت سے کیس بنا رہا ہے، یہ ان کو گرفتار کر لے گا. میں نے کہا اچھا. تو میری ملاقات ہوئی بی بی صاحبہ سے، بہت سے موضوعات پہ بات ہو رہی تھی. باتوں میں نے ان کو بتایا جی کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کو گرفتار کرنے لگے. بی بی چپ ہو گئی. تو جب سارے اٹھ کے چلے گئے انہوں نے مجھے روک لیا. انہوں نے کہا تم نے یہ جو بات کیا کین یو شیئر یور سورس ود می. میں نے کہا بی بی دیکھیں یہ میرے پاس میں نے خبر فائل تو نہیں کی، ویسے ہی یہ تو اسحاق ڈار صاحب نے پرائیویٹلی مجھے بتایا. انہوں نے کہا آپ کو اسحاق ڈار نے بتایا؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا دیکھو میں تو گرفتاری سے نہیں ڈرتی، لیکن پرابلم میرا یہ ہے کہ میرا جو خامد ہے وہ جیل میں ہے، ماں میری بیمار ہے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں. تو میں بھی اگر جیل میں چلے گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟
یہ میرا بڑا پرابلم ہے. مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا بی بی آپ مشورہ کریں, مشورہ کر کے جو بھی آپ فیصلہ کریں, تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں. تو بی بی نے پھر مشورہ وغیرہ کیا. تو اپنے بچوں کی خاطر, یعنی کہ بچوں کی تعلیم میں حرج نہ ہو, ان کی پرورش متاثر نہ ہو, تو بی بی صاحبہ جو ہے وہ پھر اپنے بچوں کو لے کے دبئی چلے گئی تھی. صحیح. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد, پھر کچھ سالوں کے بعد, جب ہمارے قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے, تو ایک دن سی این این پر خبر چلی کہ جی ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے اس کو گھیرا ڈال لیا گیا اور اس کو بہت بڑی جلدی گرفتار کر لیا گیا, کر لیا جائے گا. اور کہا جا رہا تھا بس یہ اسامہ بن لادن ہے, یہ اسامہ بن لادن. تو میرے کیونکہ جنوبی وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میرے کافی سورس تھے, میں نے ان سے پتہ کیا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ ازبک چیچن ہے, ان کو گھیرا ڈالا ہوا ہے, ادھر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں. تو سی این این والوں نے مجھے رابطہ کیا, سی این این والوں نے اور فاکس نے بھی مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آپ کی کیا خبر؟ میں نے کہا نہیں ادھر کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے پہلے پرویز مشرف کا انٹرویو چلایا. پرویز مشرف کہہ رہے جی ہم نے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے اس کو گھیرا ڈال لیا ہے اور وہ 24 گھنٹے میں پکڑا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے میرا انٹرویو چلایا. میں کہہ رہا ہوں نہیں جی ادھر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں ہے, پرویز مشرف کی اطلاع غلط ہے. بی بی صاحبہ کا مجھے دبئی سے فون آ گیا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو تم سی این این پر بیٹھ کر اس کو چیلنج کر رہے ہو کہ وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے آپ کی خبر ٹھیک ہو, لیکن حامد دے کین ہارم یو, یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو بی کیئرفل, احتیاط کا مظاہرہ کرو. تو میں نے کہا اچھا بی بی. انہوں نے کہا کیا اچھا بی بی, تم میری بات جو ہے اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے اڑا دو گے, اپنی بیوی کو بلاؤ. اچھا اچھا. تو میں نے کہا جی بیوی گھر پہ نہیں ہے. اچھا. میں نے فون بند کر دیا. اچھا. تو انہوں نے کہیں سے میرا لینڈ لائن نمبر ڈھونڈا. لینڈ لائن نمبر ڈھونڈ کے انہوں نے میری وائف کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی. اس کو میری شکایت بھی گئی, اس کو کہا اس کو سمجھاؤ, یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. تو یہ ان کی محبت تھی. وہ شی واز کنسرنڈ اباؤٹ می, ہم ان کے بارے میں کنسرن رہتے تھے. تو بس یہ ان کی عظمت تھی کہ میرے جیسا ایک ادنا سا عام سا صحافی جو ہے وہ, اس کو انہوں نے دیکھا یہ سی این این پہ پرویز مشرف کو غلط ثابت کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو, یہ تمہیں نقصان پہنچائے. صحیح. جیت ناظرین تے اسی وٹھناسی مختصر بریک, ऐं ब्रेक खां पोइ बि हिन ख़ुसूसी नशरियात जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रहंदो. जी नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 88 जेका सालगिरह है उन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कर रहे आहियूं. अच्छा सर, अब आ जाते हैं 27 दिसंबर से पहले जो आपकी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी जगहों पर आपने उसके हवाले से लिखा भी है, उन्होंने डायरेक्ट आपको बता दिया क्या क्या थ्रेट्स हैं और फिर कातिल को आपने ज़ाहिर करना है. तो आज तक अगर आप परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते आते हैं तो उसके पीछे या मुशर्रफ से आपकी हम ये समझ सकते हैं कि जो कह दें कि नफ़रत या जो कुछ भी है उसके पीछे एक सबब ये भी है कि मोहतरमा ने कहा था कि मेरे कातिल ये हैं और उनके साथ ये कुछ हुआ. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میری تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب کور کمانڈر منگلہ تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے, تو اس زمانے میں انہوں نے ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے, ان کے ذریعے مجھ سے ملاقات کی. پھر وہ جب آرمی چیف بن گئے تو ان کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی, کارگل آپریشن تھا, اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تھے. اپریل مئی جون 1999 میں مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بطور آرمی چیف مجھے اور کچھ 2-3 اور صحافی تھے, ہمیں انہوں نے جنوری 1999 میں, جنوری 1999 میں ہمیں کارگل آپریشن کے بارے میں بتا دیا کہ ہم اس طرح آپریشن کر سکتے ہیں اور 3-4 دن میں ہم کشمیر آزاد کر کے پاکستان کے حوالے کر دیں گے. اس میٹنگ میں جنرل عزیز بھی تھے. تو میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی بڑی, بلکہ میرا ان کے ساتھ جب وہ کور کمانڈر تھے تب سے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. پھر وہ آرمی چیف بن گئے تو ان کے ساتھ میل ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر انہوں نے جب کو کر دیا, جب انہوں نے اکتوبر 1999 میں کو کیا, تو شروع میں سب ان کی بڑی سپورٹ کر رہے تھے. تو ایک تجویز آئی کہ جی نواز شریف کو پھانسی دی جائے.
تو میں نے اس پر ایک کالم لکھا کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں دینی چاہیے, سسٹم کو پھانسی دینی چاہیے. 1990 میں آئی جی آئی بنا کر اور پھر نواز شریف کو پرائم منسٹر کس نے بنوایا؟ میں نے کہا آپ کے لوگوں نے بنوایا. تو اب وہ پرائم منسٹر بن گیا, پھر آپ کی اس کے ساتھ بنی نہیں ہے, اب آپ کہتے ہیں اس کو پھانسی لگا دیں. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا. آپ نے خود ایک بندہ کریٹ کیا ہے, ایک جن آپ نے خود بنایا, اب آپ کہتے ہیں پھانسی لگا دیں. یہاں سے مشرف صاحب کے ساتھ میرا ایک ڈسپیوٹ, ایک اختلاف رائے شروع ہوا. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا کہ نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ کو کسی کو پھانسی نہیں لگانا, کسی کو پھانسی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن میرے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہوئے, اور کافی عرصہ گزر گیا. تو پھر جب یہ این آر او ہو رہا تھا, اور وہ این آر او میں طارق عزیز صاحب بھی تھے, اس میں کچھ غیر ملکی شخصیات بھی تھیں, کونڈولیزا رائس بھی تھی, اور بھی کچھ لوگ تھے. تو اس زمانے میں میرا بی بی صاحبہ سے جب بھی بات ہوتی تھی, زرداری صاحب سے, میں ان کو کہتا تھا یہ آپ کو دھوکہ دے گا, اس کے ٹریپ میں نہ آئیں. تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی تھی کہ چلیں چیک کر کے دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وردی اتروائی جائے, یہ اگر وردی اتارتا ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. میں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کو پاکستان واپس نہیں آنے دے گا, یہ صرف آپ کے نام کو استعمال کرے گا, یہ پرائم منسٹر کسی اور کو بنانا چاہتا ہے. یہ جو میری بات چیت ہوتی تھی نا بی بی کے ساتھ, فون پہ ہوتی تھی, تو ہمارے سب کے فون سنے جاتے ہیں. مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنے کچھ لوگ میرے پاس بھیجے. انہوں نے کہا یار ہم ایک کام کر رہے ہیں, ایک ڈیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے بریف کر دیں. مجھے بے نظیر بھٹو نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں نے اپنی رائے دے دی ہے, میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب بٹرے کریں گے, دھوکہ دیں گے. تو آپ کا جو موقف ہے آپ بھی دے دیں. تو اس کے بعد جب بی بی صاحبہ جو ہیں وہ میرے ان دنوں میں میرے پر پابندی لگائی ہوئی تھی مشرف نے, میں ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا, بالکل میں صرف اخبار میں لکھتا تھا. بی بی صاحبہ جب اکتوبر 2007 میں واپس آئی, ان پر حملہ ہوا, پھر ان کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی, تو انہوں نے کہا آپ صحیح کہتے تھے, اور مجھے یہ تھریٹ بھی کر رہا ہے, اس نے مجھے مشرف نے تھریٹ بھی بھیجے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تو ایک لمبی کہانی ہے. بالکل. اور پھر میرے پر پابندی بھی تھی, میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں کچھ لکھ کے دینا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوگا. تو انہوں نے پھر مارک سیگل کو بھی لکھ کے دیا, اور ولف بلٹزر جو سی این این کے ایک اینکر ہیں ان کو بھی لکھ کے دیا, اور پھر وہ شہید ہو گئی. پھر وہ شہید ہو گئی جب, تو میں نے ان کی جو شہادت تھی اس پر میں نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی, بالکل, اور ایک ڈاکومنٹری بنائی. بالکل. اس ڈاکومنٹری کو روکنے کے لیے پرویز مشرف نے مجھے بہت تنگ کیا, اور طرح طرح سے جو ان کے کچھ ساتھی تھے وہ مجھے بہت تنگ کرتے. ظاہری بات ہے پھر آپ ایک نفرت تو ڈیولپ ہو ہی جاتی ہے. تو پھر جب یونائیٹڈ نیشنز کی جو ٹیم آئی اس نے پھر میرا انٹرویو کیا, تو ان کو بھی میں نے بہت سی چیزیں بتائیں. اس سے مشرف صاحب اور ساتھی اور میرے سے ناراض ہو گئے. تو مشرف صاحب سے میری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب پرویز مشرف صاحب نے دیکھے نا لال مسجد کا آپریشن ہوا, انہوں نے کرایا تھا, الزام میرے پہ لگا دیا کہ حامد میر نے کرایا ہے, اس نے کہا تھا جی کہ آپریشن کرو. اندازہ لگائیں یار, میں ایک صحافی ہوں, اور میرے پروگرام آن دی ریکارڈ ہیں. میں لال مسجد کے اندر جا کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ, وہ جو عبدالرشید غازی صاحب تھے اور مولانا عبدالعزیز, ان کو بٹھا کر میں کہا کرتا تھا جی کہ آپ ڈائلاگ کریں. میں ڈائلاگ کا حامی تھا. مشرف نے جب آپریشن ناکام ہو گیا الزام میرے پہ لگا دیا کہ یہ حامد میر نے کرایا تھا. تو اب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, یعنی کہ اس کا اپنا ایک آپریشن ہے, تم ملک کے پریزیڈنٹ ہو, تم آل ان آل ہو, فیصلہ تم کرتے ہو, الزام میرے پہ لگا رہے ہو. صحیح. تو اس لیے پھر جب کبھی موصوف کا ذکر آتا ہے تو میری ذرا زبان سخت ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا سر, محترمہ کی واپسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور ان کی شہادت کے حوالے سے تو زرداری صاحب کا بھی کہیں کچھ ذکر آ جاتا ہے. تو آپ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ جب محترمہ واپس آ رہی تھی تو آصف علی زرداری صاحب بھی ان کی بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے کہ آپ واپس نہ آئیں, اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاؤں تک پڑ گئے تھے زرداری صاحب. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ محترمہ واپس آئیں؟ دیکھیں, میں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. محترمہ کی جو بیٹیاں ہیں نا, بیٹیاں, یہ بات مجھے انہوں نے بتائی, مجھے زرداری صاحب نے نہیں بتائی. اوکے. یہ مجھے بختاور بی بی نے بتایا کہ
ان کے جو والد ہیں وہ اپنی وائف کے پاؤں پڑ گئے تھے کہ پاکستان واپس مت جاؤ، یہ تمہیں قتل کر دیں گے. اور پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت جذباتی ہو کے وہ پھر بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں اپنی ماں کو سمجھاؤ، یہ اس کو مار دیں گے، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ان کو نہیں جانتی، وہ بڑے کمینے لوگ ہیں، یہ مار دیں گے، اس کو روکو، مت جائے، مار دیں گے. پھر جب بی بی نے آصف زرداری صاحب سے کہا کہ آئی کی ناٹ چینج مائی ڈیسیژن، میں اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب بی بی صاحبہ شہید ہو گئی تو بہت سے لوگ کہتے تھے جی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے قتل میں ملوث ہیں. تو ایک دفعہ پھر بختاور نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میرے والد صاحب اس کانسپریسی میں شامل ہوتے تو کیا وہ ان کو روکتے آنے سے؟ وہ تو ان کو کہتے ہاں جاؤ، ضرور جاؤ. تو یہ بات پھر میں نے ایک دفعہ لکھ دی تھی. تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہم پھر کسی وقت اس پہ بات کریں. ضرور. اچھا مختصراً، بہت شکریہ حامد صاحب، اتنا آپ نے ٹائم دیا کہ اگر آج محترمہ زندہ ہوتی تو آج کا پاکستان کیسا ہوتا؟ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا، جب پاکستان واپس آئی تھی تو میری ان سے جو ایک ملاقات ہوئی تھی تو اس میں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ آپ کیوں واپس آئی ہیں؟ اب تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ پرویز مشرف نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. صحیح. انہوں نے کہا ہاں، اور میں نے اس کے ساتھ ڈائلاگ ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. میں نے کہا آپ کیوں آئی ہیں؟ آپ پر ایک اٹیک اکتوبر میں ہوا ہے، اکتوبر 2007 میں کراچی میں ہوا ہے. تو اب یہ جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی نا، یہ نومبر 2007 میں ہو رہی تھی. صحیح. میں نے کہا بی بی پر ایک حملہ 4 میں بھی ہوا تھا. بالکل. بندہ پکڑا گیا تھا لیکن وہ ان تک پہنچ نہیں سکا. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کے پیچھے انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مار کے الزام لگا دیں گے طالبان پر اور القاعدہ پہ. کہتی ہیں آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں آئی ہیں واپس؟ کہتی ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے، میں پاکستان بچانے کے لیے آئی ہوں، اور یہ میں کیسی لیڈر ہوں کہ میں دبئی میں بیٹھی ہوں، لندن میں بیٹھی ہوں، میرا ملک جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور میں وہاں پہ بیٹھی رہوں آرام سے دیکھتی رہوں ٹوٹ رہا ہے. بہتر یہ ہے میں پاکستان واپس ہوں، میں یہاں پہ آؤں، دشمن مجھے مار دے، میں ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے موت سے. تو پھر انہوں نے مجھے اور بھی اس طرح کی باتیں کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظاہری بات ہے میں ایک انسان ہوں. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پھانسی ہو گئی ہے، مرزا بھٹو جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، شاہ نواز بھٹو قتل کر دیا گیا. اب بے نظیر بھٹو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے، میں بچانے کے لیے آئی ہوں، یہ مجھے مار دیں گے. تو میری نا جب وہ بی بی یہ ساری گفتگو کر رہی تھی تو مجھے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی باتیں یاد آنی شروع ہو گئی. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے ایک انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بے نظیر بھٹو اور مرزا جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، دشمن ان دونوں کو مار دے گا، یہ دونوں قتل ہو جائیں گے اور اس لیے ان کو چاہیے آپس میں نہ لڑیں. تو یہ اس زمانے میں ہم کوشش کرتے تھے کہ بی بی کی اور مرزا کی صلح ہو جائے. تو جب بی بی نے کہا کہ مجھے مار دیں گے تو مجھے یاد آ رہی تھی بیگم نصرت بھٹو کی پیشین گوئی کہ انہوں نے کہا تھا یہ مرزا کو مار دیں گے، مرزا شہید ہو گئے. پھر انہوں نے کہا یہ بی بی کو بھی مار دیں گے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ بی بی خود کہہ رہی ہے کہ میں ماری جاؤں گی. تو میں سوچ رہا تھا کہ بیگم نصرت بھٹو کو کون سنبھالے گا، کیا ہوگا ان کا. تو بڑی بہادر عورت تھی. دیکھیں ہم ان پر تنقید بھی کرتے تھے لیکن میں نے پاکستان کی سیاست میں آج تک ایسی بہادر عورت نہیں دیکھی. جس کو پتا تھا اس کو فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی بتا رہی ہیں، میں بھی بتا رہا ہوں، اور بھی لوگ بتا رہے ہیں یہ آپ کو مار دیں گے. خامد پاؤں پڑ رہا ہے، خدا کے لیے پاکستان مت جاؤ، یہ تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، وہ شہید ہونے کے لیے پاکستان آ گئی. تو یہ جو تھا نا ان کا ایک کردار تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا، یہ آج مجھے پاکستان کے کسی سیاستدان میں نظر نہیں آتا. تو آج ان کی سالگرہ کا دن ہے تو ہم ان کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جیسے سیاستدان جو ہیں وہ دوبارہ پیدا ہوں. جیت ناظرین تے اسی وٹھناسیں مختصر بریک ہیں. بریک کھان پوئے بھی ہن خصوصی نشریات جو جکو سلسلو ہے وہ جاری رہندو ہے. اساں کچھ بین اگوان سان بھی محترمہ بے نظیر بھٹو جے یادن کے حوالے سے انہوں جدو جہد کے حوالے سے ضرور گال بول کنداسیں، پر وٹھوں دا مختصر بریک.
जी नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 88 जेका सालगिरह आहे उन ते ई असीं ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं ऐं हींअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अॻवान ऐं सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, जन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां डिघो वक़्तु गुज़ारियो ऐं आमरीत ख़िलाफ़ उन्हनि जेका जदोजहद आहे जमहूरियत जी बहाली जे हवाले सां ऐं जेके महकूम तबका आहिनि उन्हनि खे मथे उथारण जे हवाले सां, दहशतगर्दी जे हवाले सां जेका पूरी उन्हनि जी हिकिड़ी स्ट्रगल रही, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिन ख़िते खे ख़ासि तौर ते हिन मुल्क खे कीअं पिया ॾिसणु चाहियो, उन्हनि जी जेका जदोजहद आहे उन ते ही असीं साणन ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो स्ट्रगल थी, आज अगर उस पर हम बात करें कि जमहूरियत के हवाले से जो उनकी जदोजहद थी और आमरीत के ख़ात्मे के हवाले से, उसको आपने किस तरह देखा सर? देखिए, बुनियादी बात ये थी कि उनका मौक़िफ़ उसूली होता था और उस पे वो मौक़िफ़ पे कभी हरचंद के हालात बाज़ औक़ात ऐसे होते थे कि कामयाबी नहीं होती थी और पीछे भी हटना पड़ता था सही और लोगों को, लेकिन ये कि वो जो उनका मौक़िफ़ होता था वो बिल्कुल वाज़े होता था। कोई भी मामला हो, आमरीत का मामला हो या अपने मजदूरों के हुकूक का, मेहनत कशों के हुकूक का मामला हो या ये दहशतगर्दी का जिसे आपने जिक्र किया, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मामला हो, मोहतरमा बिल्कुल साफ मौक़िफ़ उसके ऊपर रखती थी। तरीक़ेकार उनका ये था कि जितने भी सियासी लोग हैं और आवाम हैं उनको मुत्तहिद किया जाए अपने मौक़िफ़ के ऊपर, सही, और उनको सबको साथ लेके वो जद्दोजहद करें, ये उनका तरीक़ेकार था। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि वो जोड़ना का जो उन्होंने सीखा था, उन्होंने तोड़ना नहीं सीखा था। बिल्कुल। लेकिन ये कि जोड़ने की खातिर अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर लेना या उसूल को तब्दील कर लेना, वो उन्हें नहीं आता था। और बात यही है कि हाँ, हमारा एक नज़रिया है, किसी दूसरे का दूसरा नज़रिया है, सही, तो ना वो अपना नज़रिया रखे, हम अपना नज़रिया रखें, लेकिन जो बातें मुश्तरक हैं, जैसे अगर जमहूरियत के ऊपर हमारा और उसका इत्तेफाक है तो हम जमहूरियत के लिए मिल के जद्दोजहद करें। बिल्कुल। ये जो है कि बहुत सी जमातें हैं जिनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे मजदूरों के हुकूक पे और तमाम चीज़ों पे किसी का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन जहाँ जहाँ कदर मुश्तरक है उसके ऊपर सबको साथ लेना, ये मोहतरमा का एक तरीक़ाकार था जिसको उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अमल किया। सही। अच्छा ताज साहब, जिस ज़माने में मोहतरमा ये सारी स्ट्रगल कर रही थी जदोजहद, तो हम देखते हैं कि अगर सिंध की बात की जाए तो मुत्तहिदा की सूरत में यहाँ पर लसानियत की सियासत हो रही थी, बलूचिस्तान में देखा जाए तो अलहदगी के हवाले से तहरीक चल रही थी और दूसरे सूबों में मजहबी इंतहा पसंदी। तो इन सारे मामलात को मोहतरमा किस तरह टेकल करना चाह रही थी, जो उनकी जो मनसूबाबंदी थी, हिकमत अमली थी? देखिए, जो मेहनत कश हैं और जो गरीब हैं, अमन उनकी पहली तरजीह है, क्योंकि अगर जंग हो रही है और दहशतगर्दी हो रही है तो फिर ना जमहूरियत रह सकती है, ना माशी तरक्की हो सकती है, ना हुकूक मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अमन और जमहूरियत उनकी पहली तरजीहात थे और उस पे वो न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जद्दोजहद का अभी तक हमारी आंखों से ओझल है कि बैरून मुल्क वो क्या कर रही थी। सही, बिल्कुल। किस तरीके से आलमी राय अम्मा को हमवार कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर आमरीत खत्म होनी चाहिए, बुनियादी हुकूक बहाल होने चाहिए, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को साम्राज्यी ताकतें जिस तरीके से पैट्रोनाइज कर रही थी वो ख़त्म होना चाहिए ताल्लुक, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है उसको साम्राज्यी ताकतों ने बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के अवाम ये दहशतगर्दी नहीं चाहते और वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन अपने मकासद हासिल करने के लिए अमेरिकी साम्राज्य तमाम चीजें कर रहा था। सही। तो इसके खिलाफ जो उनकी जद्दोजहद बैरून मुल्क है वो बहुत अहम है और उसको हमें पढ़ना और समझना चाहिए। एक किताब अभी हमारे मोहतरम वाजिद शमसुल हसन साहब ने लिखी है और वाजिद साहब उनके साथ बैरून मुल्क जो उनके दौरे होते थे तो वाजिद शमसुल हसन साहब
ان دوروں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان میٹنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور نوٹس بھی، کیونکہ وہ بہت بلند پایہ صحافی ہیں تو وہ نوٹس بھی لیتے رہے. تو ان کی ایک کتاب ابھی نکلی ہے بھٹو خاندان کے ساتھ گزارے گئے دن یا اس طرح. ہاں، کچھ وہ کتاب ہے جس میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے. تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا ہوں. میں نے ان کو ای میلز بھیجے ہیں جس کا بڑے اچھے جواب انہوں نے دیے. میں نے کہا واجد صاحب، یہ تاریخ کا، ملکی تاریخ کا اور ان کی جدوجہد کا یہ حصہ ابھی تک عام قارئین و عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور آپ ہیں کہ جو اس کے عینی شاہد ہیں. بالکل. اور آپ تمام چیزیں جانتے ہیں. تو میں نے کہا برائے کرم اپنے تمام نوٹس نکالیے اور لکھتے رہیے اور ان کو بتاتے رہیے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. میں نے ان کے والد محترم نواب شمس الحسن صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ واجد بھائی، آپ کے والد محترم تحریک پاکستان کے ڈاکومنٹس کے اوپر سب سے بڑا کلیکشن ان کا ہے. بالکل. سب سے اوتھینٹک شمس الحسن پیپرز ہیں. خیر، انہوں نے لکھا کہ وہ ایک اور ہی قسم کے انسان تھے، اور 72 والیومز تحریک پاکستان کے پیپرز کے وہ ان کی لائبریری میں تھے، جو اب آرکائیوز کو دے دیے. لیکن یہ کہ تاریخ کا کچھ قرض ہوتا ہے. بالکل. اور خاص طور سے صحافی حضرات پہ بہت قرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں. صحیح. تو یہ جو ہے، یہ ہم سیاستدانوں کا اتنا کام نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان تو اگر اپنی توجہ رکھیں تاریخ کا رخ موڑنے پہ اور تاریخ بنانے پہ تو بہتر ہوگا. جو لکھنے والے ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو یہ چیزیں، جو ریسرچرز ہیں، نکالنی چاہیے. طاہر صاحب، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں تو جو بھی بڑے بڑے لیڈران گزرے ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. محترمہ بے نظیر بھٹو یا شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی 8 سے 10 کتابیں. دیکھو، جب جیل ہوئی، ہاں میں بھی جیل، مجھے اگر ایک وہ ہو جائے کم از کم 6 مہینے کی، تو میں 2 کتابیں، سیاست پہ نہیں، میتھمیٹکس پہ لکھنی ہے مجھے. وہ میں ضرور لکھوں گا. پچھلی دفعہ جب مجھے جیل ہوئی تھی تو میں نے وہ سیریل لکھا تھا. صحیح. کہ درد کے راستے جو سیریل تھا، اس پہ مجھے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی ملا، اور 4 لاکھ روپے مجھے ٹیلی ویژن نے بھی دیے اس کو فلم کرنے کے. تو ہماری سر خواہش یہ ہوگی کہ جیل کے بغیر بھی آپ لکھیں. یہ ضروری نہیں کہ جیل میں جائیں بعد. نہیں. دیکھو نا، ابھی یہ الیکشن بلز میرے سامنے رکھے ہیں، مجھے ان پہ کام کرنا ہے. تو آدمی اب اس عمر میں 12-14 گھنٹے سے زیادہ نہیں لے سکتا کام کو. اور پھر یہ چیزیں جو ہیں ایک یکسوئی چاہتی ہیں. صحیح. بہرحال آپ جیسے دوست اگر سوالات کرتے ہیں تو جو بھی میری تجربہ ہے اس سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ جناب یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. یہ میرا فرض ہے کہ جب سوال کیا جائے تو میں بتاؤں کہ فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا. صحیح. اچھا طاہر صاحب، آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں، لیڈران میں سے ایک ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی کی مسلسل مخالفت کر رہے تھے، اور آپ نے مخالفت کر اور میل بھی لکھی. اس کا سبب کیا تھا؟ آپ کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ اور محترمہ کا رپلائی کیا ہوتا تھا جب آپ روکتے تھے؟ ان کو بھی اندازہ تھا. اگر وہ وصیت اپنی آنے سے پہلے لکھ رہی ہیں جی، تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ بالکل، کہ انہیں بھی پتا تھا. لیکن دیکھو، جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں، جو ٹریجڈی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ اصل ٹریجڈی کہ جی کوئی سڑک پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں وہ مر گیا. نہیں، جو ہیرو ہے اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا انجام موت ہے، اور اس کے باوجود وہ اس راستے پہ چلتا رہتا ہے. اس کے پاس دوسرے راستے میسر ہوتے ہیں اسے، لیکن اس کا جو کمٹمنٹ ہے وہ اسے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے. بالکل. کہ ہاں، میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ مجھے پورا کرنا ہے. I have promises to keep. ایک ای میل میں انہوں نے یہ مجھے لکھا کہ جب میں نے کہا کہ خدا کے لیے، I said, Bibi, I touch your feet and beg you not to come back. تو انہوں نے کہا تاج, I'm touched by your concern, but I have promises to keep. یہ فراسٹ, ڈیوڈ فراسٹ کی لائن. تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا تھا. اللہ وعدہ پورا کرنے والوں پہ اپنی رحمتیں برسائے. آمین. اچھا تاج صاحب, ایسے ہم اگر بات کریں کہ رحمت وسائے رب جی, جی ساون وسائے بھی. واہ واہ واہ, بالکل بیٹا صاحب.
बिल्कुल। और भिटाई साहब का आपने पहले भी कहा प्रोग्राम से पहले कि गंढिन सारो ॾींहुं छिनण मोर न सिखिया तो मोहतरमा। मोर न सिखिया। अच्छा ताज साहब, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं मोहतरमा को, जाहिर सी बात है सारी दुनिया, हम स्पेशली, अगर आज मोहतरमा होती तो आप पाकिस्तान का नक्शा किस तरह देखते? पाकिस्तान के हालात क्या यही होते जो आज हैं? पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि जो भी गरीबों के लिए खड़ा हुआ तो साम्राज्य ताकतों ने उसे रास्ते से हटाया, लेकिन ये कि रास्ते से वो हटा सकते, उनके पैगाम को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। उस जद्दोजहद को पाकिस्तान के अवाम की नहीं रोक सकते जो आज़ादी और हुकूक और मसावात और भाईचारे की जद्दोजहद, उस जद्दोजहद को वो कभी नहीं रोक सकते। सही। अच्छा ताज साहब, आखिर में बहुत कीमती टाइम है, आज आप बहुत बिजी भी हैं, लेकिन आपसे समझना चाहिए, परसेप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो महदूद हो गई है सिंध तक और अब चारों सूबों में उसकी कोई वो नहीं है, ये परसेप्शन है। तो बिलावल साहब में आप कितने बिलावल साहब की क़यादत से पुरुमीद हैं, और ये जो परसेप्शन है इसको किस तरह देखते हैं कि सिंध तक महदूद है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर गरीबों के मसले दूसरे सूबों में खत्म हो चुके हैं तो पीपल्स पार्टी भी खत्म हो चुकी है। सही। जब तक गरीबों के मसले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद करती रहेगी, हर जगह जद्दोजहद करती रहेगी। सही। और जद्दोजहद ही वो रास्ता है जो, और अवाम को साथ लेना, जिससे कि सियासी ताकत बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेगी, और चेयरमैन बिलावल साहब बड़ी दानिशमंदी के साथ और बड़े हौसले के साथ इस जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। और जो मोहतरमा का मिशन था, खासतौर से ये दहशतगर्दी के जो खतरात हैं, चेयरमैन बिलावल अकेले लीडर हैं जो खड़े हुए उस दहशतगर्दी के खिलाफ, और जिन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, नहीं तो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो सोचते रहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद था या नहीं था। बहुत शुक्रिया ताज साहब। और वज़ीर आज़म साहब तो असेंबली के फ्लोर पर कहते हैं खान साहब के शहीद थे उसामा बिन लादेन। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अॻवान ऐं सेनेटर आहिनि। सो उन्हनि जूं ॻाल्हियूं असां ॿुधियूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे हवाले सां, ऐं जॾहिं मुंहिंजे प्रोग्राम खां पहिरियों उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि थी पई त मूं उन्हनि खे चयो त पाण जेकॾहिं मोहतरमा जी मेमरीज़ ते ॻाल्हायूं, अव्हांजो जेको उन्हनि सां वक़्तु गुज़रियो, सो इहा ताज साहब जी सजेशन हुई त उहा एतिरी इंपॉर्टेंस नथी रखे बक़ौल उन्हनि जे जेके उन्हनि जूं यादूं आहिनि उहे त असां ताईं महदूद हूंदियूं या असां जे हवाले सां हूंदियूं, पाण उन ते ॻाल्हायूं त इंटरनेशनल लेवल ते उन पाकिस्तान जो केस स्पेशली दहशतगर्दी इंतहा पसंदी जे हवाले सां कीअं पियो विढ़ियो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं, या आमरीत ख़िलाफ़ु जेका संदन जदोजहद हुई ऐं जमहूरियत जी बहाली वारी जदोजहद हुई उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि करियूं। सो उन में को बि शक न आहे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उन समूरे अमल में जेके ख़िदमतूं हुयूं, जेका जदोजहद हुई, उहा जेका आहे कंहिंखां बि लिकल न आहे ऐं उनजी जेतिरी साराह कजे सा घटि आहे। ऐं ताज साहब उन्हनि माण्हुनि मंझां हिकु हुआ जेकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे मुसलसल पाकिस्तान अचण खां रोकनि पिया, ऐं खेनि इहो संदन इहो चवणो हो त खेनि अंदाज़ो हो त वापसी जी सूरत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां छा थींदो, ऐं मोहतरमा खे बि इहा ख़बर हुई बिल्कुलु, ऐं हामिद मीर साहब खे 27 दिसंबर खां पहिरियां घुराए करे सभु कुझु ॿुधाइण त उन्हनि सां छा थियण वारो आहे, जेकॾहिं हू शहीद कई वञे त तव्हां परवेज़ मुशर्रफ जो नालो ज़रूरु वठिजो, या मार्क साइगल साहब खे जेका उन्हनि ईमेल लिखी ऐं जेका उन्हनि CNN जहिड़े चैनल ते ॾेखारी जॾहिं मोहतरमा शहीद थी वई, सो उनखे बिल्कुलु अंदाज़ो हो त उन्हनि सां छा थियण वारो आहे। पर जीअं ताज साहब चयो त उन्हनि जेका हिकिड़ी सिट मोकिली ईमेल में, त उन्हनि जो आवाम सां पंहिंजे सां वाइदो थियलु आहे वापसी जो, हू उन वाइदे तां पोइ हिते नथी हटी सघे ऐं हू पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि लाइ कुझु करणु चाहे थी, उन करे ई हुननि पंहिंजी जान जी कुर्बानी ॾिनी। ऐं बिल्कुलु सदियुनि ताईं रहंदी दुनिया ताईं जेसि ताईं ही दुनिया आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेका आहे उनखे यादि कयो वेंदो, ऐं उन ते तमामु घणी शाइरी बि थी आहे, ऐं खोड़ माण्हुनि जेको आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ सां ट्रिब्यूट बि पेश कयो आहे। सो प्रोग्राम में वेंदे वेंदे आउं ही कुझु सिटूं जेके आहिनि ज़ीशान साहिल साहब जूं उहे अव्हां सां शेयर कंदो वेंदुसि। त वक्त के गुज़रने पर वो जो भूल जाएंगे, वक्त के गुज़रने पर वो जो भूल जाएंगे, बेनज़ीर कैसी थी हम उन्हें बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे बेनज़ीर दुनिया में ज़िंदगी के माथे पर एक लकीर जैसी थी, रोज़ व शब के ज़िंदा में एक असीर जैसी थी, शहर के गरीबों की एक अमीर जैसी थी, जबर की निगाहों में एक तीर जैसी थी, बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। जंहिंजो को बि नज़ीर न हुजे, जंहिंजी का बि मिसाल न हुजे।
ऐं जीअं मूं चयो त रहंदी दुनिया ताईं ही जेके अमर किरदार आहिनि उन्हनि जो नालो सदाईं रहंदो जेसिताईं ही दुनिया रहे थी ऐं पाण उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश करण जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रखंदासीं। अॼु हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।